औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज सूरह मुबारक का हमारा रिवीजन सेशन है। सूरह नहल हमने शुरू की थी चंद दिन पहले। सूरह नहल 16 रकू हैं, इसके मक्की सूरत है और ये उन दिनों नाज़िल हुई थी। इसका ज़माना नज़ूल जो हमें नज़र आता है, जिन दिनों मक्का के मुशरिकीन जो थे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अज़ीज़ों के पहाड़ थे वो तोड़े जा रहे थे। आप पे और ईमान वालों के ऊपर जो आपके सहाबे हैं उन सब के ऊपर मुश्किलात का एक दौर था। उसी में जो है वो जिस वक़्त ही आके पूछते लोगों से, आपके पूछते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, बल्कि इससे पहले एक आयत थी इक़्तरब लिन्नास से कि लोगों को बता दो कि करीब आ गया है हिसाब हम उनका वक़्त फ़ी गफ़लतिन मोरिज़ून, और वो गफ़लत में पड़े हुए हैं। जब ये आयत करीमा उतरी तो फिर कुछ अर्सा तो मुशरिकीन चुप रहे और उसके बाद फिर उन्होंने जब वो आके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहना शुरू कर दिया कि वो कब वक़्त आएगा जिसके बारे में आपसे कहा गया था। तो यहाँ पे इन आयत करीमा में अता अम्रुल्लाह है, जब आ गया अल्लाह का हुक्म, फ़ला तस्ताजिलूहु, बस मत जल्दी करो। जिस वक़्त ये आयत करीमा ये हिस्सा उतरा अता अम्रुल्लाह है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के बैठ गए और घबराए आप, और सहाबा भी जो है वो इससे रोने लग पड़े कि पता नहीं जो वक़्त है वो आ गया है। अब यहाँ पे डिफ़ाइन हमें ये करना कि अमर से क्या मुराद है, कौन सा हुक्म, क्या ये क़यामत के बारे में कहा गया है या ये उस अमर के बारे में कहा गया जिस अमर के ऊपर जो है मुशरिकीन मक्का का किला कमा किया जाना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का वक़्त आ गया तो हिजरत के बाद जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत है, एक असूल है कि जिस वक़्त तक मुशरिकीन, जिस वक़्त तक अल्लाह के नाम मानने वाले नबी को जो है वो इस हद तक तंग ना कर दें, जब नबी की हिजरत का हुक्म आ जाता है तो फिर दो ही ऑप्शन बचती हैं, या तो नबी के हाथे उन लोगों का जो है वो किला कमा किया जाता है या फिर अल्लाह अजाब ले आता है उस कौम के ऊपर। तो दोनों सूरतों में अता अमरुल्लाह है। एक ये भी बात कही गई है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि अल्लाह का हुक्म आ चुका, और वो कब आ चुका है। अब इसमें फ़ला तस्ताजिलूहु, बस मत जल्दी करो इसमें, किसमें, उस अल्लाह के अजाब में, उस रोज़े क़यामत में मत जल्दी करो। सुबहानहु, वो पाक है वो, सुबहानहु पाक है, व तआला, और वो बुलंद व बरतर है, अम्मा युश्रिकून, उस चीज़ से जो वो जिसमें उसका शरीक ठहराते हैं, उसको इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं है। अगर अल्लाह के नज़दीक जो है वो कहा गया है कि इस दुनिया की वैल्यू एक मच्छर के पर के बराबर भी होती, या अब एक हदीस में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ पे थूका और फरमाया अगर अल्लाह के नज़दीक जो है वो दुनिया की वैल्यू इसके बराबर भी होती तो तब भी अल्लाह किसी काफिर को ज़िंदा ना छोड़ता। तो अल्लाह के नज़दीक इसकी कोई परवाह नहीं है कि लोग जो हैं वो शरीक ठहराते हैं तो ठहराते रहें, वो कहाँ चले जाएंगे, वो दुनिया आसमान के किनारे तो तोड़ के बाहर नहीं भाग जाएंगे, वो आएंगे तो मेरे पास है, फिर मैं उनसे पूछूंगा क्या करते रहे हैं वो। सुबहानहु, पाक है वो हस्ती, अताला अम्मा युश्रिकून, और बुलंदो बरतर है उससे जो ये उसको शरीक ठहराते हैं। युनज़्ज़िलुल मलाइकात, वो उतारता है फरिश्ते को, बिर्रूह, साथ रूह के, मिन अम्रिही, अपने हुक्म से, अला मन यशा मिन इबादिही, जिस पर चाहता है अपने बंदों से, अनज़िरू, ये कि वो डराएं उनको, अन्नहु, के बेशक, ला इलाहा इल्ला, नहीं है कोई इलाह, अना फत्तकून, इल्ला, मगर, आना, मैं ही हूँ, फत्तकून, पस मुझी से डरो। जिस वक़्त लोग जो हैं वो कहते थे कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब फरमाया कि फ़रिश्ता आता है वही लेके आता है, तो उनका ख्याल था कि फ़रिश्ते ने आना है तो क्या इस शख्स यतीम शख्स पे आना है, क्या बाकी सारे सरदार मर गए हैं, क्या वलीद बिन मुगीरा, क्या दूसरे बड़े बड़े सरदार जो हैं मर गए हैं, इसके ऊपर आते हैं। तो अब उनका मतलब ये हुआ कि ये इख्तियार अल्लाह का नहीं है, ये इख्तियार बंदों की पसंद का है कि जिस पे चाहे अल्लाह उसके ऊपर जो है वो फ़रिश्ता ले आए। और फिर वो तनज़न कहा करते थे कि अच्छा वो फ़रिश्ता जो आपके ऊपर उतरता है वो फ़रिश्ता जो है वो हमारे ऊपर भी उतारा जाए, हमें पता हो वो आए और आगे हमें तस्दीक करे कि आप वाकई मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो यहाँ पे इसी बात को रद्द किया गया और फरमाया गया युनज़्ज़िलुल मलाइकात,
وہ اتارتا ہے فرشتوں کو. یہ ملائکہ یہاں پہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے کیونکہ ایک ہی فرشتہ جو ہے وہ ڈپیوٹیڈ تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام. تو سردار کے لیے یا بڑے کے لیے ہم ہمیشہ جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں, واحد کا صیغہ استعمال نہیں کرتے. جیسے ہم, اور اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ, تو ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہتے ہیں. ینزل الملائکۃ, وہ اتارتے ہیں فرشتے کو, بالروح, ساتھ روح کے. اب یہ روح کیا ہے میں نے ڈیفائن کیا تھا جس دن ہم نے اس کی پہلی کلاس پڑھی تھی کہ اس فرشتے کو وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ, اور مدد کی اس روح قدس کے ساتھ. کس کا؟ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. اور پھر اس روح کو جو ہے وہ وحی کے ساتھ جو ہے معنوں میں لیا گیا ہے کہ وحی. اور پھر یہ اترتی کس پہ اوپر ہے؟ دیکھیں حواس خمسہ پہ تو نہیں اترتی ہے, یہ کسی کی آواز تو نہیں آتی, یہ دکھائی تو نہیں دیتی, یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے قلب کے اوپر اس کو اتارتا ہے. اس کی جو ہے وہ وحی جو ہے, تو یہ وحی اٹ سیلف روح, لانے والا روح, اور پھر جس پہ اتارا گیا وہ بھی روح, وہ اسی روح میں, اس روح میں اتاری گئی. تو یہ تینوں چیزوں میں ینزل الملائکۃ, وہ اتارتا ہے فرشتے کو, بالروح, ساتھ روح کے, من امرہ, اپنے حکم کے ساتھ. کوئی اور نہیں کر سکتا اس کو. الی من یشاء, جس پہ وہ چاہتا ہے. من عبادہ, اپنے بندوں میں سے. اب اس کا ایک ہی پیغام ہے, اور وہ پیغام آدم علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک ہی توحید کا پیغام رہا ہے. کیا؟ ان انذروا, یہ کہ ڈراؤ, بتاؤ ان کو. کیا بتاؤ؟ انہو, بے شک وہ, لا الہ الا, کوئی الہ نہیں ہے, الا انا, مگر میں ہی ہوں. اللہ کے علاوہ, یہ توحید کا بڑا کلیئر کٹ میسج ہے وہ ہمیں دیا گیا, لا الہ الا اللہ کا. نہیں ہے کوئی معبود مگر, الا انا, مگر میں. تو پھر فتقونی, پس ڈرو مجھ سے, اس کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرو. یہ توحید کا پیغام ہے. اس کام کے لیے فرشتے جو ہے وہ اترتے ہیں. جیسے کل میں نے جو ہے وہ تھوڑا سا اس کے اوپر بریف کیا تھا, وحی کے اوپر بھی, کہ جب اترتی ہے تو پھر ایک انسان کی عقل کے لیے بھی, کہ انسان کی دو ضروریات ہوتی ہیں. ایک انسان کی جسمانی زندگی کی بقا ہوتی ہے. وہ کس پہ ہوتی ہے جسمانی زندگی کی بقا؟ کھانے پینے کے اوپر. بچے پیدا, یعنی کہ جو اس کے ایٹماسفیئر ہے وہ اس کی بقا کا ذمہ دار ہے, کہ اس کو ہوا ملنی چاہیے, اس کو کھانا ملنا چاہیے, اس کی سارے جسم کی اس بقا کی جتنے لوازمات ہیں وہ اللہ نے زمین, آسمان اور اس کائنات میں ساری چیزوں کو تسخیر کر کے اس کو جو ہے وہ دے دیے. اب دوسری اس کی ہے, اس کی روحانی زندگی کی بقا. روحانی زندگی کی بقا کیا ہے؟ کہ اس کی عقل یہ فیصلہ کرنے سے قاصر ہے کہ صحیح راستہ کون سا ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ عقل کی مثال جو ہے وہ انسان کی آنکھ جیسی ہے, کہ انسان کی آنکھ کو دیکھنے کے لیے بھی آؤٹر لائٹ کی ضرورت ہے. اگر آؤٹر لائٹ نہیں ہوگی تو انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی. اسی طرح عقل کو بھی جو ہے وہ سیدھا راستہ ڈھونڈنے کے لیے کسی آؤٹر لائٹ کی ضرورت ہے. وہ آؤٹر لائٹ کیا ہے؟ وہی وحی ہے جو اللہ کا رسول جو ہے وہ لے کے آتا ہے, جو اللہ بھیجتا ہے. وہ اس آؤٹر لائٹ کو پکڑ کے پھر اپنا سیدھا راستہ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے. جیسے قرآن میں بارہا جگہوں پہ کہا کہ بینا اور نابینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو جس کے پاس جو ہے وہ لائٹ نہیں ہے, جس نے اللہ کی رسی کو نہیں پکڑا, اس نے قرآن و سنہ کو فالو نہیں کیا, تو پھر وہ اسی طرح اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتا پھرے گا جس طرح ایک اندھا مارتا پھرتا ہے. پس ڈرو مجھ سے. خلق السماوات والارض, پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو, بالحق کے, حق کے ساتھ. یہ کھیل کھلواڑ کے ساتھ پیدا نہیں کیا, اس حق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سچائی کے ساتھ پیدا کیا. تعالی عما یشرکون, وہ بلند و برتر ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. خلق الانسان من نطفۃ, انسان پیدا کیا انسان کو نطفے سے. فاذا ہوا خصیم مبین, بس وہ کھلا کھلا جھگڑالو بن بیٹھا. یہاں پہ انسان کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اوقات یاد کرائی ہے. کیا وہ اپنی پیدائش پہ قادر تھا؟ وہ نہیں قادر تھا. کیا وہ اس پیدائش پہ تھا کہ میں فلاں گھر میں پیدا ہونا ہے, یا میں میری پیدا ہونے سے پہلے کی زندگی کیا تھی, میری یہ والی زندگی کیسی ہوگی, آگے آخرت کی زندگی کیسی ہوگی؟ ان میں سے کسی بھی چیز پہ قادر نہیں ہے. فرمایا انسان تیری اوقات تو یہ ہے کہ تو پانی کی بوند جیسی حقیر, وہ بھی حقیر پانی کے بوند سے جو ہے تو پیدا ہوا ہے. اور جیسے ہی تو پیدا ہوتا ہے اس کے بعد تیرے گوشت پہ ہڈیاں چڑھتی ہیں, گودا بھرتا ہے, اس کے بعد تو جو ہے وہ لڑائی جھگڑیلو بن بیٹھتا ہے. اس سے کہتا ہے میرے علاوہ کوئی ہے ہی کوئی نہیں. اس کی گردن میں سریا آ جاتا ہے. جس نے پیدا کیا ہوتا ہے, جس نے پالا ہوتا ہے, جو پالن ہار ہوتا ہے, اس کو چھوڑ کے جو ہے وہ دوسروں کے سامنے جو آگے سجدے کرنے شروع کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیرت ہوتی ہے انسان کے اوپر. پیدا میں نے کیا, رزق میں نے دیا, وہ بجائے اس کے کہ پیدا میں نے کیا وہ سجدہ کسی اور کو کرتا ہے. رزق میں دیتا ہوں, شکر کسی اور کا ادا کرتا ہے.
تو یہ حیرت والی بات ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے ایک حقیر بوند سے، اور اس کے بعد وہ پھر اس میں جو ہے وہ آ جائے کہ میں بہت بڑا جو ہے وہ بن گیا ہوں، وہ ساری اپنی کامیابیاں جو وہ اپنی ذات سے منسوب کر دے، یا اپنی ذات کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ منسوب کر دے کہ فلاں کی وجہ سے میں اس پہ پہنچا ہوں۔ حالانکہ جو اللہ جس نے پیدا کیا ہے وہ تو اپنی پیدائش پہ قادر نہیں تھا، تو اپنی موت پہ قادر نہیں ہے، تو اپنی زندگی پہ قادر نہیں ہے، پھر کس بنا کے اوپر جو ہے وہ تو یہ دعوے بڑے بڑے دعوے کرنا پڑتا ہے؟ والانعام، اور چوپائے، خلقہا، پیدا کیا اس کو۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کاریگری، اس صنعت کی، اس کائنات کی جو ہے وہ چیزوں کا بیان کیا جا رہا ہے۔ والانعام، اور چوپائے، خلقہا، پیدا کیا ان کو، لکم، لیے تمہارے، فیہا، ان میں، دفعن، دفع کس کو کہتے ہیں؟ پوشاک کو، گرمی پہنچانے کے سامان کو۔ ہاں، نارمل یہی تھا کہ کھالوں سے، جانوروں کی کھالوں سے پوشاکیں بنائی جاتی تھیں۔ آج بھی دیکھ لیں ان سے کوٹ بنتے ہیں، آج ان سے جو ہے وہ اون سے جو ہے وہ سویٹر بنے جاتے ہیں، تو ان میں منافع ہے، ان میں تمہارے لیے گرمائش کا سامان ہے، اور منافع، اور بہت سے منافع ہیں۔ ومنہا تاکلون، اور اسی کو تم کھاتے ہو۔ اس کا لحمی ضروریات جو ہے وہ یہاں پہ بتا دی گئیں کہ ہم نے ان کو پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا؟ تمہاری جسمانی ضرورت پیدا کرنے کے لیے، تمہاری جسمانی زندگی کی بقا کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ تمہیں جو ہے وہ گرمائش کی ضرورت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کھال کو جو ہے وہ تمہارے لیے پوشاک بنا دیا، اور اس سے اور اتنے بہت سارے فائدے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا، اور اسی میں ہے لیے تمہارے، فیہا، ان میں، جمال، شان، ہینا، اس وقت، جب وہ چک کے واپس آتے ہیں، چرنے کے بعد واپس آتے ہیں۔ لیکن نارملی ہمیشہ صبح کا ذکر پہلے آتا ہے، شام کا بعد میں آتا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جمالیتی ذوق کی مثال دیجئے کہ جانور جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کی جو ہے وہ کوکھیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک شخص کو جو ہے اس کے اوپر اپنی شان اور اپنا پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ یہ میرا جو ہے وہ مال آ رہا ہے۔ تو اس کے وقت تم جو اپنی شان، عرب معاشرے میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ شام کو نکلتے، باہر جا کے بیٹھ جاتے اپنے گلے کے انتظار میں۔ وہ جیسے ہی جو ہے وہ ان کا جانوروں کا غلہ واپس آتا تو پھر دوسروں کے سامنے اپنی شان بھی جتاتا کہ دیکھو کتنے خوبصورت جانور ہیں، اور ان کے اوپر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے، خوشی کا اظہار کرتے۔ وَلَكُمْ فِيهَا، اور اس میں تمہارے لیے شان ہے، جمال، حِینَ تُرِیحُونَ، جس وقت وہ چک کے واپس آتے ہیں، وَحِینَ تَسْرَحُونَ، اور جس وقت وہ چرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب جس وقت ایک جانور کو جو ہے وہ کھولنا ہے، جانا ہے، اس کی گہما گہمی کا اندازہ ان سے کیجئے جو گاؤں میں رہتے ہیں، کہ صبح صبح اٹھ کے جانوروں کو کھول کے ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلتے جانا اور ان کو چرانے کے لیے۔ تو تمہاری اس میں شان ہے، تم اس میں جو ہے وہ شان محسوس کرتے ہو، فخر محسوس کرتے ہو ان چیزوں کے اوپر۔ وَتَحْمِلْ أَثْقَالَكُمْ، اور تحملو، اور وہ اٹھاتے ہیں بوجھ تمہارے، اِلَىٰ بَلَدٍ، طرف شہر کی، لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، نہیں تھے تم پہنچنے والے ان کے بغیر، الا بشکن، مگر اپنی جان کو ہلکان کیے بغیر۔ پھر ایک اور فائدہ بتایا گیا کہ یہ وہ جانور ہیں جو تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں۔ کیا تم اب 2 من کی بوری جو ہے وہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اگر شہر میں لے جانی ہے تجارت کے لیے تو کہ لے جا سکتے ہو؟ لے جاؤ گے بھی اگر، تو مرتے ہوئے اپنی جان کو ہلکان کیے بغیر۔ تو اللہ نے تمہارے لیے کتنی آسانیاں فرما دی۔ آج کے دور میں ہمیں بظاہر نہیں نظر آتا کہ یہ جانور بار برداری کے کام آتے ہیں، لیکن ابھی بھی سباس میں پہاڑوں پہ جا کے دیکھیے، وہاں پہ یہی جو ہیں وہ جانور ہی کام آتے ہیں، وہی پانی جو ہے وہ ڈھورے ہوتے ہیں، وہی سامان جو ہے وہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور وہ اٹھاتے ہیں بوجھ تمہارے، اِلَىٰ بَلَدٍ، شہر تک، لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، نہیں تھے تم اس کا پہنچنے والے، إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، مگر اپنی جان کو ہلکان کر رکھنا، اپنی جان کو مشقت میں ڈال دینا۔ شکہ اسی سے لفظ جو ہے شین کاف کاف، اسی سے جو ہے وہ لفظ مشقت ہوتا ہے، اپنی جان کو عذاب میں ڈالنا، ہلکان کر دینا اپنی جان کو۔ اِنَّا، بے شک، ربکم، پروردگار تمہارا، لَرَؤُوفٌ الرحیم، روفن فعولن کے وزن کے اوپر ہے، یقیناً بہت پیار کرنے والا ہے، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمہاری ہر ضرورت کا انتظام، تمہارے نطفے سے لے کے تمہارے قبر تک کا ہر چیز کا انتظام اس نے کر کے رکھا ہوا ہے۔ ماں کے پیٹ میں تم نے جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ خوراک لینی ہے، کیسے سانس لینا ہے، اس کا انتظام ماں کی پیٹ میں کر کے رکھ دیا تمہارے لیے۔ اور ہر چیز جب پیدا ہوا، اس پیدا ہونے کے بعد پھر تمہاری ہر چیز، تمہاری ہڈیوں کا گودا، کیا چیز چاہیے کس وقت۔ دیکھیے اس حد تک کہ آج ہم بائی پاس کرانے جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ادھر بھی وینیں پڑی ہوئی ہیں، ادھر بھی وینیں پڑی ہوئی ہیں۔ تو اللہ نے تو تمہارے لیے ہر چیز جو بندوبست کر رکھی ہے، وہ تو تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، وہ تو بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ لا رؤوف الرحیم، یقیناً بہت مہربان ہے، بہت شفقت فرمانے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔
لیکن تو ایک پانی کی بوند سے پیدا ہوا اٹھ کے جو ہے اس کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو جو ہے وہ شریک بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ نے تو تمہاری جسمانی بقا کے لیے ہر چیز کا بندوبست کر دیا۔ والخیل، اور گھوڑے، والبغال، اور خچر، والحمیر، اور گدھے، لترکبوہا، تاکہ تم سواری کر سکو ان کے اوپر، وزینتاً، اور شان کے لیے۔ گھوڑے کس لیے پالے جاتے تھے؟ ایک شان و شوکت کے لیے، جس طرح آج بڑی گاڑی کا جو ہے یا گاڑی کا رواج ہے، جس کے پاس سائیکل ہے وہ اپنی سائیکل کے اوپر اپنی شان دکھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جتنا دیا ہے، جس کے پاس نئی موٹر سائیکل آتی ہے وہ موٹر سائیکل لے کے گھومتا پھرتا ہے، پھر گاڑی ہے، تو اسی طرح اس وقت جو ہے وہ گھوڑے پالے جاتے تھے اپنی شان دکھانے کے لیے، اور پھر گھوڑے جو ہے وہ جہاد کے لیے بھی استعمال کیے جاتے تھے۔ لترکبوہا، تاکہ تم ان کے اوپر سواری کرو، وزینتاً، اور تم شان جتاؤ، شان دکھاؤ اپنی، ویخلق، اور پیدا کیا اس نے، ما لا تعلمون، تو تم نہیں جانتے۔ ایسی چیزیں، کیا اس وقت ان کو پتہ تھا کہ جہاز بھی آ جائیں گے؟ کیا اس وقت پتہ تھا کہ راکٹ ایجاد ہو جائیں گے؟ ایسی چیزیں، یا ہمیں آج جو ہے وہ پتہ ہے کہ کل نیکسٹ سٹیپ اس کے بعد اور کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی سب کچھ پیدا کیا جو تمہیں نہیں پتا جن کا۔ وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، یہاں پہ جو الہ ہے، یہ الہ جو ہے وہ الہ کی معنوں میں جو آتا ہے، وعلی اللہ، اور اللہ کی طرف، قصد السبیل، سیدھا راستہ، اسی کو سواء السبیل کہا گیا ہے، اسی کو صراط مستقیم کہا گیا ہے۔ اب یہ سیدھا راستہ اللہ ہی کی طرف ہے جاتا ہے، وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اسی میں جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ہے کچھ ٹیڑھے میڑے راستے بھی ہیں۔ یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ یہ وہی سیدھا راستہ ہے جس کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنی چھڑی سے زمین پہ جو ہے وہ ایک لائن لگائی اور کہا یہ ہے سیدھا راستہ۔ اور یہ سیدھا راستہ، جیسے میں نے پہلے کیا، دوبارہ الیبریٹ کر لیجئے، ایک ہے ان جسمانی زندگی کی بقا، جسمانی زندگی کی بقا کس چیزوں پہ منحصر ہے؟ پانی پہ منحصر ہے، ہوا پہ منحصر ہے، کھانے پہ منحصر ہے۔ یہ ساری چیزیں جو اللہ نے اس کے لیے پیدا کی ہیں اس کے اوپر منحصر ہے۔ وہ کھائے گا، پیے گا، رہے گا، چھت ہے، زمین ہے، سب کچھ ہے۔ اور دوسری ہے روحانی زندگی کی بقا۔ اب روحانی زندگی کی بقا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بھیجے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں بھیجیں۔ اب جسمانی زندگی کی ہر ضرورت پوری کر دی۔ اگر اب پوری کرنے کے بعد انسان کو چھوڑ دیا جاتا اس کے اپنی عقل کی بیسس کے اوپر، تو انسانی عقل نے ابھی تک جتنے تجربات کیے ہیں وہ تجربات جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہر کسی کے راستے میں ہوتے ہیں۔ ہر کسی کا آئی کیو لیول، ہر کسی کی عقل ایک نہیں ہوتی، اور پھر جو بھی انسان کچھ سیکھتا ہے، بناتا ہے، اس میں ہمیشہ بہتری کی گنجائش رہتی ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہارے لیے کر دیا ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ رہتی دنیا تک ویسے ہی رہے گا۔ یہ سورج اور یہ چاند، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ آپ رات اور دن دیکھ لیں، اللہ نے ان کے لیے ایک طبعی قوانین بنا دیے۔ وہ قوانین جو ہے کہ چاند نے اتنا عرصہ رہنا ہے، اس حساب سے اس کی گردش جو ہے وہ چلنی ہے، سورج جو ہے وہ فلاں ڈیٹس کو جو ہے وہ اتنے میں ہوگا، یہ قوانین بنا دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تمہاری جسمانی زندگی کی بقا کے لیے یہ سب کچھ کر دیا۔ روحانی زندگی کی بقا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے نبی بھیجے، تمہارے لیے کتابیں بھیجیں، اور ساری چیزیں بھیج کے پھر اس کا بندوبست کیا کہ تاکہ تمہیں کل حجت نہ ہو کہ میرے پاس پیغام نہیں پہنچا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا لیے سیدھا راستہ کون سا ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ ہی کی طرف ہے سیدھا راستہ اس کا۔ اسی کو صراط مستقیم کہا گیا، اسی کو سواء السبیل کہا گیا۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اس میں جو کچھ جو ہیں وہ ٹیڑھے میڑے راستے بھی ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ، اور اگر چاہتا اللہ، لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، تو یقیناً تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اگر اللہ نے سب کچھ تمہارا بندوبست کیا تمہاری زندگی کے لیے، پھر اگر اللہ کر دیتا تو پھر اللہ کو اس دنیا کی، اس انسان کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ کی اطاعت کے لیے تو فرشتے ہی کافی تھے، جو نافرمانی کا عنصر جن میں ہے ہی نہیں۔ تو یہاں پہ یہی تھا کہ ہر چیز دے کے اپنا خلیفہ بنا کے اس دنیا پہ بھیجا جانا، ایک امتحان گاہ میں بٹھانا کہ کون میری پیروی کرتا ہے، کون میری بات مانتا ہے۔ دیکھیے نارملی تو اگر کسی مشین کی بھی مثال لے لیجئے آپ، تو جو اس کا مینوفیکچر ہوتا ہے، جو اس کا بنانے والا ہوتا ہے، مشین اسی کے اشاروں کے اوپر ناچتی ہے۔ اگر مشین جو ہے وہ اس کے اشاروں پہ ناچنے سے انکار کر دے تو تباہی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ اگر اس نے کہا کہ اس میں فلاں آئل ڈالنا ہے، فلاں آپ نے اس کی سروس کروانی ہے، ٹیوننگ کروانی ہے، یہ کرنا ہے، اگر اس کی انسٹرکشنز کے مطابق اس مشین کو نہ چلایا جائے تو کیا ہوگا؟ وہ تباہ ہو جائے گی۔ اگر اس میں 5000 کلومیٹر کے بعد تیل نہیں ڈلوائیں گے، آپ 10 کے بعد ڈلوا لیں گے تو کیا ہوگا؟ بہت جلد خراب ہو جائے گی اور تباہ ہو جائے گی۔ اگر اسی طرح انسان جو ہے، انسان اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر نہیں چلے گا تو پھر اس کی ناکامیاں
इस दुनिया में भी उसका मुकद्दर होंगी और आखिरत में भी जहन्नम उसका मुकद्दर होगी। तो इसी के लिए अल्लाह ने सीधा रास्ता हमें बता दिया। और रूहानी ज़िंदगी के लिए क्या किया कि अल्लाह ने जो है वो अपने इंसान मुंतखब किए, उनके ऊपर वही भेजी, अल्लाह ने किताबें भेजी और तुम्हारे सामने खोल के रख दिया कि तुम्हें पैदा क्यों किया गया था, तुम्हारी ज़िंदगी किस तरह गुजरनी है, और फिर तुम उस रास्ते पे चलते हुए जो है वो अपनी मंजिल मकसूद पे पहुँच सकते हो। ये इख्तियार था जिसकी बेसिस के ऊपर जो है अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो तुम्हें मुंतखब किया, अपना खलीफा बनाया और भेज दिया। वल्लज़ी, ये तो वो अल्लाह है, अंज़ला मिनस समाए, जिसने उतारा आसमान से मान पानी, लकुम मिन्हु शराबुन, इसी में से तुम जो है वो पीते हो, तुम भी पीते हो, वमिन्हु शजरा फीहा तुसीमून, और इसी से तुम जो है वो वही दरख्त भी सैराब होते हैं जिन्हें तुम चराते हो, जिन्हें तुम अपने जानवरों के चुगने के लिए, चरने के लिए जो है वो ले जाते हो। तो ये एक पानी, ये एक वाटर साइकिल अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए बनाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने समुंदर से बुखारात उठाए, बादलों को हुक्म दिया फ़लाँ जगह पे ले जाओ, हवाएं लाती हैं, ला के वहाँ पे जो है वो बरसा देती हैं। अगर ये साइकिल ऐसे ना होता, इसीलिए कहा गया कि जो गैब की निशानी में से एक ही है कि लोग नहीं जानते, नहीं पता कि बारिश कहाँ कितनी कैसे बरसेगी, कितनी एक बूंद गिरने से कितने उसमें से ज़मीन से नबातात उगेंगी, कितने बीज उससे जो है वो फर्टाइल होंगे, ज़रखेज़ होंगे, कौन हस्ती इसको पिएगी। तो ये सारा कुछ अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया इंसान के, किस लिए कि पानी आता है आसमान पे, बादल आते हैं, बादल बरसते हैं जहाँ चाहते हैं, जितना चाहते हैं, कभी किसी जगह पे कम बरसते हैं, कभी किसी भी जगह पे ज़्यादा बरसते हैं, कभी जो है वो खुश्क साली ले आता है अल्लाह, कभी जो है वो तरी कर देता है। तो जब बारिश होती है तो किस लिए, एक तुम्हारे पीने के लिए, ना सिर्फ तुम्हारे पीने के लिए बल्कि जो तुम्हारी खिदमत पे ये जो जानवर लगे हुए हैं उनके लिए, और उसके अलावा ये जितने जो है वो दरख्त हैं, जो जिन खेतियां हैं जिनको तुम खाते हो उनके लिए, और उनमें जिसमें जो है वो तुम चराने के लिए भी ले जाते हो। तो हर चीज़ का बंदोबस्त अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए कर रखा है। युमदे तो बेहिज़ ज़रा, उगाते हो तुम इससे ज़रात, खेतियाँ अपनी, व ज़ैतूना, और जैतून, वन नखील, और खजूरें, वल अनाब, और अंगूर, व मिन कुल्ले समारात, और हर किस्म के मेवे, हर किस्म के फल इससे जो है वो। अब देखिए पानी एक ही गिरता है आसमान से, उसी पानी को इंसान पीता है, उसी पानी को जो है वो जानवर पीता है। उसकी खसरत देख लीजिए, उसकी खसरत। उसी पानी से दरख्त उगते हैं, एक दरख्त किसी रंग का होता है, फूल किसी रंग के होते हैं, खुशबू किसी रंग की होती है, फल उसका किसी रंग का होता है, जबकि दूसरा उससे मुख्तलिफ होता है। तो ये अल्लाह की कुदरत के शाहकार हैं जो हमारे सामने उसने बनाए। इसी पानी से फिर जो है तुम ज़रा खेतियाँ उगाते हो, इसी से जो है वो खजूर निकलती है, इसी से जैतून निकलता है, इसी से अंगूरों के बाग, और इसके अलावा हर किस्म के जो है समरात फल निकलते हैं इसमें से। तो कितनी चीज़ें हैं, पानी वही, ज़मीन वही, सब कुछ वही। अल्लाह तबारक व तआला ने हर इलाके के लोगों के मजाज के मुताबिक वहाँ से वो चीज़ गुजारता है। नहीं तो आसमान का उतारा हुआ पानी तो हर किसी के लिए वही होता है, ज़मीन भी वही होती है। इन्ना फी ज़ालिका, इसमें बेशक हैं, लायातिन लिकौमिन यतफक्करून, यकीनन इसमें निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं, जो गौर करते हैं कि ये सब कुछ बेसबब नहीं बना, कि जो कुछ बनाया अल्लाह ने, मा खलक़ता हाज़ा बातिला, ये बातिल नहीं है। ये हर चीज़ जो अल्लाह ने एक सिस्टम के तहत, हिकमत के तहत इंसान के लिए तस्खीर की है, मुसख्खर की है। अब अगर इन चीज़ों को नहीं देखेंगे, हम नहीं देखेंगे, तो फिर इंसान की और एक जानवर की ज़िंदगी में फ़र्क क्या रह जाता है। जानवर भी आता है, खाता पीता है, बच्चे पैदा करता है, गारों में अपनी छत ढूंढता है, और उसके बाद जो है वो दुनिया से मर जाता है। इंसान भी जो है वो आता है, खाता पीता है, बच्चे पैदा करता है, छत बनाता है, ख़ानदान बनाता है, और उसके बाद दुनिया से चला जाता है। अगर इंसान ने इन निशानियों से, जो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अक्ल दी है, जो वही के लिए सीधा रास्ता दिखाया, अगर वो इस रास्ते पे नहीं चलता, अगर वो इन चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र नहीं करता, तो फिर खुद सोचिए कि उन दोनों में क्या फ़र्क रह जाता है। वो भी आया, खाया पिया, नस्ल बढ़ाई, उसके बाद मर गया, वो भी आया, तो फिर अशरफुल मखलूक़ात क्या हुआ, अल्लाह का नायब क्या हुआ। कि अगर इन चीज़ों पे, तो बार बार जो कहा गया है कि ये निशानियाँ हैं किन लोगों के लिए, जो गौर व फिक्र करते हैं, जो अक्ल रखते हैं। वसख्खर लकुमुल लैला वन्नहार, और मसख्खर कर दिया तुम्हारे लिए रात और दिन को। अल्लाह को पता था कि इंसानी जिस्म जो है, बॉडी सोए बगैर नहीं रह सकती, एक ख़ास हद तक काम करेगी, उसके बाद इसको आराम की ज़रूरत है, और वो रात बनाई इसलिए आराम के लिए। और अगर रात ना होती, आराम ना होता, तो इंसान सर्वाइव ही नहीं कर सकता था। और फिर उसने तुम्हारे लिए दिन बनाया माश के लिए, कि इस दिन में तुम जाओ अपना माश ढूंढो और इसके हलाल कमाओ। वह शम्स वल कमरा, और सूरज बनाया हरारत के लिए तुम्हारी, इसी से तुम्हारी फसलें पकती हैं।
والقمر، اور چاند یہی ہے جو تمہارے پھلوں میں رس ڈالتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی۔ والنجوم مسخرات، اور ستارے مسخر کر دیے، تسخیر میں ہیں، بِأَمْرِهِ ہی کام میں لگے ہوئے ہیں اس کے حکم کے ساتھ۔ اب اس کے حکم کے ساتھ اب تصور کیجئے اگر رات کو جو ہے وہ چاند اور ستارے نہ ہوں تو کوئی انسان سفر کر سکتا ہے؟ آج بھی جو ہے وہ اگر جس دن چاند نہیں ہوتا تو اس رات کو اندھیری رات، اماوس کی رات کہا جاتا ہے، تو اس میں کیا کچھ نظر آتا ہے؟ ہر طرف اندھیرا گپ جو ہے وہ کچھ نظر نہیں آتا۔ تو اللہ نے یہ تمہارے لیے کتنی چیزیں بنائیں کہ چاند نہ صرف پھلوں میں رس ڈالتا ہے، نہ صرف مد و جزر کا باعث بنتا ہے سمندر میں، ستارے نہ صرف روشنی پیدا کرتے ہیں بلکہ راستے بھی دکھاتے ہیں۔ تو اللہ نے ہر قدم قدم پہ تمہارے لیے ایسی ایسی چیزیں تسخیر کر دیں جو تمہاری جسمانی بقا کے لیے ضروری تھیں۔ تو جب وہ جسمانی بقا کے لیے ضروری ہیں، ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ تو جس نے جسمانی بقا کے لیے، ضرورت کے لیے سب کچھ پیدا کر دیا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ انسان کی روحانی جو زندگی ہے اس کی بقا کے لیے کچھ نہ کرتا؟ اس بقا کو پورا کرنے کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ربی بھیجے، کتابیں بھیجیں، بتایا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ اگر یہ دنیاوی چیزیں جن کا تذکرہ یہاں پہ کیا جاتا ہے یہ نہ ہوں تو کیا جو ہے انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح روحانی زندگی کے لیے جو شخص اس سیدھی رستے کو نہیں پکڑتا، اس سیدھے راستے کو، قصد السبیل کی طرف جو ہے وہ نہیں جاتا، پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ دائیں بائیں گڑھوں میں گرتا رہتا ہے۔ جیسے میں نے کل بھی مثال عرض کی تھی کہ وہی انسان کی عقل کا تعلق انسان کی آنکھ جیسا ہے۔ آنکھ کو آؤٹر لائٹ ملے گی تو آنکھ دیکھے گی، سورج چڑھے گا، مشعل ہاتھ میں ہوگی تو راستہ نظر آئے گا۔ اگر وہ راستہ جو ہے وہ اسی طرح انسانی جو روح ہے، اس روح کو بھی جب تک ایک پراپر جو ہے وہ گائیڈ لائن نہیں دی جائے گی، وہ اپنے طور پہ ٹامک ٹوئیاں مارتی رہے گی۔ جیسی رات کو جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ اشارے سے ٹو کے چلتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگر اس کے پاس وہ لائٹ نہ ہو، کبھی کسی گڑھے میں گر گیا، کبھی کسی چیز سے جا ٹکرایا، اور پھر وہ اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی قرآن اور اس کے رسول کی سنت کو فالو نہیں کرتے تو ہم دائیں بائیں مختلف دروں کے اوپر، مختلف آستانوں کے اوپر اپنی ٹکریں مارتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک راستہ متعین کر دیا، سیدھا راستہ بتا دیا کہ تمہیں اس راہ پہ چلنا ہے۔ اگر ہم اس پہ نہیں چلتے، اللہ پہ توکل نہیں رکھتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھ لیجئے کہ ہم 1000 جگہ پہ سجدے کرتے ہیں، 1000 جگہ پہ اپنا سر جو ہے وہ جا کے مارتے ہیں، کبھی کسی آستانے پہ مارتے ہیں، کبھی کسی دربار پہ مارتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کس کو پکڑتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات حرام تک کھانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم قرآن اور سنت کو پکڑ لیں، اللہ کے اوپر تکیہ رکھیں، اپنا توکل بڑھا دیں، تو پھر ہمیں کسی بھی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قصد السبیل وہی ہے، اللہ کی طرف ہے وہ سیدھا راستہ، ومنہا جائر، اس میں ٹیڑھے میڑے بھی ہیں، تو ٹیڑھے میڑے چھوڑ کے ہمیں اسی سیدھے راستے پہ چلنا ہے۔ اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو پکڑ لو بس، اس کے علاوہ کسی چیز کو مت دیکھو۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہی قرآن ہے اور وہی سنت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی تیسرا راستہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ دیکھیں کتنی روشن مثالوں کے ساتھ چیزیں سمجھائی جا رہی ہیں کہ انسانی جسم کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، دیتا کون ہے، پیدا کون کرتا ہے، پالن ہار کون ہے۔ اسی طرح وہ تمہاری روحانی زندگی کی بقا کا بندوبست بھی کرتا ہے۔ تمہاری روحانی زندگی کے لیے دیکھیں قرآن جو ہے وہ کتنا ہے، ہم کتنی بھی مشکل میں آ جائیں، کوئی بھی مصیبت ہمارے سر پہ آ جائے، ہمارا جا کے جو ہے وہ دل کہاں پہ ٹکتا ہے اس وقت؟ بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ اگر ہم اللہ کے ذکر کے ساتھ نہیں ہوں گے تو پھر دائیں بائیں جو ہے وہ ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں، بے چینی، تکالیف، ہر چیز جو ہے بڑھتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے قرآن کی، اللہ کے ذکر کی طرف نہیں آتے، ہم اس سیدھے راستے کو، اس رسی کو نہیں پکڑتے جو ہماری روحانی زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ جب بھی اندر آگ لگی ہوئی ہو، جب بھی اندر سے ڈسٹرب ہو، نا امید ہو، مایوس ہو، تو کیا ہے؟ سیدھا راستہ۔ اور وہ راستہ کون سا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ۔ اور اگر ہم چھوڑ دیں گے تو نہ کوئی دنیا میں ہمارا پرسان حال ہوگا، دنیا میں بھی تباہی ہمارے لیے ہوگی، ناکامیاں ہوں گی، اور آخرت میں بھی جو ہے وہ جہنم ہوگی۔ اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے رسولوں پہ نہیں چلیں گے، اس کے قرآن اور سنوں پہ نہیں چلیں گے۔ سارے قرآن کا مقصد ایک ہی بات ہے، یہاں پہ تو بتا دیا گیا، کس لیے کیا بتا دیا گیا؟ کہ وہ بھیجتا ہے فرشتے کو روح کے ساتھ، حکم کے ساتھ، وحی کے ساتھ، اپنے حکم سے جس پہ چاہتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ انذرو، کہ وہ ڈرائے، بتا دے۔ تو کیا یہ قرآن ہمارے پاس نہیں آ گیا؟ دیکھیے 1450 سال پہلے کی اتری ہوئی کتاب حرف بحرف، زیر زبر پیش، ہر چیز کے ساتھ ہمارے پاس پہنچا دی گئی۔ اب اس کے بعد ذمہ داری ہماری کیا ہے؟ اس کتاب کو اپنی زندگی کے اوپر امپلیمنٹ کرنا،
اس کتاب کو سیدھا راستہ پکڑ کے جو ہے وہ اس کے مدد سے جو ہے وہ سیدھا راستہ چلنا، نہیں پکڑیں گے تو پھر جو ہے وہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، ہم وقت کے جو ہے وہ خداؤں سے ڈرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں، اپنے راستے اللہ کے لیے رکھ لیں، تو ہماری دنیا بھی آسان ہو جائے گی، اور انشاءاللہ جو جن جنتوں کے وعدے کیے ہیں وہی ہمارا مقدر بھی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، آمين۔ الرحمن